अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज की वीडियो मुमकिन है कुछ थोड़ी तवील हो, क्योंकि इसके बाद शायद मैं 2 दिन आपसे कोई बात ना कर सकूं। तो इसमें हो सकता थोड़ी तवील हो, तो कोशिश करूंगा कि बाई पार्ट्स में पोस्ट करूं, जैसे पहले करता हूं। अगर कोई लंबी हो जाती है तो इसमें हमारे मुल्क में जो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं, उसमें यूथ ही खुशियाँ डाल रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। जैसे लंगड़ा शैतान अडियाला से निकल कर डायरेक्ट वज़ीर आज़म पहुँच गया है और शहबाज शरीफ को वहाँ अडियाला मुंतकिल कर दिया गया है और हुकूमत यूथों की बन गई है। सारी सीटें लेकर भी 116 सीटों के साथ उसने हुकूमत बना ली है और 209 सीटों वाली हुकूमत ख़त्म हो गई है। ये मैं आप सब लोगों को कहूँ कि जब तक पीपल्स पार्टी है और वो समझती है कि वो उसका असूली स्टांस है कि जो फैसले मुल्क के मफाद में हो रहे हैं वो हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, और जहाँ समझती है कि अवाम और मुल्क के हक़ में फ़ैसले नहीं हो रहे तो वहाँ अपोज भी करती है, लेकिन वो हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। और किसी किस्म के इंतज़ामी अहदे वज़ारतें मशीर बनकर वो किसी लालच के तहत नहीं कर रहे। 2 सूबे में उनकी हुकूमत है, वहाँ का इंशाअल्लाह सिंध में 12वीं हुकूमत बनेगी और बलूचिस्तान में अगली बार मुकम्मल हिमायत के साथ पंजाब काफ़ी बेहतर पोजीशन में आएगा नेक्स्ट। और पीपल्स पार्टी किंग मेकर थी पहले भी, और अब उसकी अहमियत और ज़्यादा हो गई है। और वो मैं अपनी पार्टी के करता धरताओं से अपील करता हूँ कि ऐसे फ़ैसले करवाएं जिससे अवाम का सुख का सांस नसीब हो अवाम को और अवाम की मुश्किलात में कमी हो। और मुझे यही समझ है कि यूथ किस वजह से मिठाइयाँ रसगुल्ले वगैरह खा रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। कल एक मफाद परस्त टोले ने उनके हक़ में फ़ैसला क्या दे दिया, जो कि सरासर सरीहन गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी फ़ैसला है कि वो सिर्फ़ लाडले को नवाजने की और अपने ज़ाती मफादात की क्या कहना चाहिए हिफाजत के लिए वो फ़ैसला दिया गया है। और इसमें मैं उन 5 जजों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इनके साथ बैठ कर फ़ैसला दिया। और काजी साहब से मैं पोस्ट भी पे कर चुका हूँ और अपील भी करता हूँ कि वो सच बोल दें कि क्या हुआ आखिरी दिन फैसले से एक दिन पहले, जब उनके कमरे के उनके चैम्बर में मीटिंग बुलाई गई थी वहाँ, तो वो जजेस शायद पहुँचे ना पहुँचे मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन जब वो जस्टिस मंसूर अली शाह इसके साथ जस्टिस शाह लगाना भी मैं समझता हूँ गुनाह है, लेकिन मंसूर अली नियाज़ी कहना चाहिए, क्योंकि नियाज़ी ना कहीं सीन में था ना उसका कोई मसला था। बस आई सुन्नी कौंसल नहीं है ये उसे दे दे तो फिर भी एतराज़ ना होता। चलो उसमें 84 बंदे शामिल हो चुके थे। ये पीटीआई को किस सिलसिले में दी गई, इसका जवाब मुझे कौन देगा। और हुकूमत वक्त के लिए मुझे भी परेशानी की कोई बात नज़र नहीं आई। वक्ती तौर पर झटका लगा होगा ज़रूर कि ये एक टोटली अनएक्सपेक्टेड फ़ैसला था, और लेकिन हुकूमत परेशान हो गई। और लेकिन यहाँ सारी चीज़ें रख कर वो कब तक अपने मफादात, उसने हमेशा नहीं रहना। इन 8 जिसे बकौल ज़फ़र नकवी काली भूंड कहा जा रहा है, ये 8 काली भूंडें अब कब तक अपने मफादात की निगहदाश्त करेंगी, या इनका हशर
یاد رکھیں مولوی مشتاق اور جیسا ہی یا اس کے ساتھ جیسے ہی ہوگا، اور ان کا نام بھی نہیں ہوگا نام نامی میں۔ پھر آج عدت میں نکاح کا فیصلہ ہو گیا، جس پر مجھے کوئی زیادہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ جب کوئی یہ مانتا ہوں کہ یہ ان کا مانیکا اور بشرا کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے۔ کیا وہ جج مسلمان ہے؟ کیا وہ اسلامی شاعر جانتا ہے کہ اسلامی اقدار کیا ہیں؟ کیا اسے عدت کا پتہ ہے؟ وہ مانا کہ خاور مانیکا جس نے 5-6 سال وزارت عظمیٰ کے مزے لیے، پورے اختیارات استعمال کرتا رہا، انگنت مفادات اٹھائے، حالانکہ عمرہ بھی اس نے لنگڑے شیطان کو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے اس کے ساتھ عمرہ بھی کیا۔ اس کے ایک طرف اس کی صاحب کا منقوہ تھی اور ایک طرف وہ خود تھا، تو اس نے جتنے بھی مفادات لینے تھے لیے۔ اس کا ضمیر، اس کی غیرت پہلے کیوں نہیں جاگی؟ اور دوسرا یہ کہ میں اس بات پہ ایگری ہوں کہ اس 6 سال بعد اسے کیا اچانک جوش آیا کہ اس کو محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کی بیوی نے یہ کیا تھا اور اس سے یہ ہو گیا۔ اور پھر ساری باتیں میں مانتا ہوں یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن ایک بات کا مجھے کوئی بھی جواب دے، اسپیشلی وہ جج جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہے، جس کے انہیں دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ مجھے صرف اس بات کا جواب کوئی بھی اس مذہبی اسکالر یا آئین اسکالر دے کہ اس کو دوسرا نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چلے وہ کوئی اتنا ہم اس میں نہیں پڑھتے، نہ مجھے مذہبی چیزوں کا اتنا پتہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ قانون کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور مجھے ممکن ہے کہ مجھے جو میں بول رہا ہوں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے، لیکن میں محرم میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، محرم الحرام کے مہینے میں، جس میں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ انہوں نے جان دے دی لیکن یزید کے آگے سر نہ جھکایا۔ تو شہادت انہوں نے جو لی ہے اسلام کو بچانے کی خاطر، اگر مجھے بھی دے دیں گے تو میں تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر، ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ کہاں میں ایک عام سا بندہ جو اپنی زندگی گزار چکا ہے، اور مرنا تو میں نے آج بھی ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، کب تک زندہ رہنا ہے؟ لیکن اگر میں سچ بول کے پھانسی بھی چڑھ جاؤں تو مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہوگا نہ۔ اور میں اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی یہ اپیل کروں گا کہ اگر مجھے یہ سچ بولنے پر پھانسی بھی چڑھا دیا جاتا ہے تو میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں، اور وہ میری پھانسی کو شہادت سمجھے، کیونکہ میں انصاف کے لیے بول رہا ہوں اور اپنے ملک کے لیے بول رہا ہوں، اپنے عوام کے لیے بول رہا ہوں۔ میں حضرت حسین نے کہا تھا نا، ظالم حکمران کے سامنے، ظالم حاکم کے سامنے حکمران کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، سچ بولنا جہاد ہے، تو میں یہ جہاد کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا۔ لیکن میرا الحمدللہ نہ کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، نہ میں نے آج تک کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے میرے ملک کی آئین یا مذہبی یا کسی بھی چیز پر انگلی اٹھائی ہو۔ مجھے وہ پراپر لفظ کہنے نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں نے یہ بول گیا۔ میں نے کبھی نہ کسی کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھائی، نہ کسی کی طرف میں نے کسی غلط بات کو صحیح مانا ہے، اور صحیح بات ہوتی صحیح ہے، اگر غلط ہے تو اسے غلط کہا ہے۔ تو میں یہاں منصور علی شاہ
کاش میں سید نہ ہوتا. میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ کی مہربانی ہے. تم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کی مفاد قربان کر دیا ہے. آپ جانتے تھے، آپ اور آپ کے 8 کالے بھونڈ جانتے تھے کہ آپ لوگ ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دے رہے ہو. آپ ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلانے کا موجب بن رہے ہو اور اس شخص کو نوازنے کی کوشش کر رہے ہو جس کو اپنے نوازے جانے کے لیے جس نے کہا ہی نہیں. سنی کونسل گئی تھی، اگر آپ سنی کونسل کو بھی دے دیتے نا ساری سیٹیں تو کسی حد تک جسٹیفیکیشن بن جاتی، یا وہ فیصلہ سنی اتحاد کے حق میں آتا یا خلاف. یہ پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ ساری سازش ہوئی ہے، اور اس بات کا قاضی صاحب بھی جانتے ہیں. میں نے سنا ہے، کیونکہ میری عادت ہے پڑھنے سننے کی، تو میں نے سنا ہے کہ قاضی صاحب جب منصور ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس میٹنگ تھی، پتہ ہی یہ 8 کالے بھونڈ وہاں انکلوڈنگ منصور علی شاہ صاحب آپ کے ان کے قاضی صاحب کے چیمبر میں جانے کے بجائے آپ کے کمرے چیمبر میں بیٹھے تھے. قاضی صاحب ڈھونڈتے وہاں پہنچے تو وہاں یہ 8 موجود تھے، جس میں وہ جج بھی شامل تھا جو ایک دن پہلے تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہم رکاب تھا. قاضی صاحب سے کہتے ہیں یہ میں نے سنا ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ میں نے سنا ہے، آپ لوگوں نے بھی ممکن ہے سنا ہو. تو قاضی صاحب نے کہا تم بھی؟ وہ کہتے جی ہاں سر میں ان کے ساتھ ہوں. تو آپ نے تو میرے پاس میٹنگ کے لیے آنا تھا، بس میں سر یہاں آ گیا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. تو اسے کہتے ہیں آستین کا سانت. میں پوچھتا ہوں 2 بندے 3 بندے 2 بندے اگر ادھر سے ادھر ہو جاتے جو تھا تو 6-7 کا فیصلہ آنا تھا یا 5-8 کا جو ہے. تو ہوا کیا ہے، اسی وقت آپ ساری سازش سمجھ چکے تھے قاضی صاحب کہ یہ صرف ذاتی مفادات کے لیے کیا جا رہا ہے میری سوچ کے مطابق، کیونکہ آپ نے ستمبر یا اکتوبر میں کہیں ریٹائر ہو جانا ہے، اور اس کے بعد اس جھوٹے چیف جج نے چیف جسٹس بننا ہے، جو جسٹس کہلانے کا مستحق ہے. اس نے ایک بالکل غیر آئینی، غیر قانونی اور اپنے مفادات پر مبنی فیصلہ دیا ہے تاکہ کہیں آئینی ترمیم نہ ہو جائے اور چیف صاحب آگے چلے جائیں، 2 سال اس میں اور مزید مل جائیں. تو منصور علی شاہ صاحب آپ نے چیف جسٹس تو پھر بھی جانا تھا اور 3 سال کے لیے ہی بننا تھا. اگر یہ ترمیم نہیں ہوتی اور آپ بنتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ضمانت ہے کہ آپ رہیں گے؟ آپ کل کا سانس لینے کا حلفاً بیان دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. تو ہوا یہی کہ آپ نے اپنے مفادات کو اور کچھ اور مفاد پرست بھی آپ کے جو آپ کے پیچھے تھے وہ آپ کے ہم رکاب ہو گئے اور قاضی صاحب اقلیت میں چلے گئے. لیکن انہوں نے گریسفلی یہ کیس سنوایا، ہر کسی سے سنوایا، اور آپ جیت کر بھی ہار گئے اور قاضی ہار کر بھی جیت گیا. تاریخ میں بہت کم ایسے جج ہوں گے ہمیں چیف ملے ہوں گے جسٹس قاضی فائز صاحب جیسے، جو سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھتے ہیں، جو اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں. اور فیصلے کے فوراً بعد انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. یہاں میں آپ کو 4 دن کے اچھل کود جو کر رہے ہیں نا فاتر عقل شخص لوگ، ان سے میں یہ کہتا ہوں اتنا اچھلیں کہ پھر آپ کے پاس اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو. تو اگر
بہت سارے سپوزیشنز ہیں، مفروضات ہیں، سمجھ لیں کہ اگر یہ جو 41 اراکین کو آزاد ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ حلف نامہ جمع کروائیں، تو ابھی تک تو وہ آزاد ہیں. اگر اس میں سے آدھے بھی الگ ہو جاتے ہیں، سارے مل کے فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں، اور وہ اگر تھوڑا ذہن رکھتے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لنگڑا شیطان نہ آپ کو اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ دے سکے، اور نہ وہ کبھی آئے گا. تو وہ یہاں سے اگر فارغ ہوئے تو وہ یقیناً اس کا ساتھ دیں گے، ورنہ میں انہیں کہوں گا کہ بغاوت کر دو. بغاوت اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. اور جو شخص کشمیر بھیج سکتا ہے وہ پاکستان بھی بھیج سکتا ہے. تو وہ اس کے خلاف بغاوت کریں اور ملک کو اس کے ہاتھوں میرے منہ میں خاک ریزہ ریزہ ہونے سے بچائیں. اگر فارورڈ بلاک بن جاتا ہے یا وہ کسی اور جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ مل جاتے ہیں، اور یہ ترمیم بھی قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہو جاتی ہے، تو پھر آپ 8 کالے بھونڈ کہاں رہیں گے. یہاں میں قاضی صاحب سے کہتا ہوں، قاضی صاحب یا تو آپ سچ بتا کر، سچ بول کر، جو آپ کے نالی میں، جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا، فیصلہ 11 بجے رات کو کیسے بدلا گیا، اور پھر یہ لیک کیوں کروایا گیا، کیسے کروایا گیا، جو کہ ہر اینالسٹ، ہر تجزیہ کار زبان پر تھا کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے. مالک صاحب تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. وہ کون ہے، گور بٹ صاحب، ان کے بھی انہوں نے جن کا نام لیا تھا، مشہور بندہ ہے، میں تجزیہ کار ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا فیصلہ لیک ہو چکا ہے اور کل یہی فیصلہ آئے گا. حیرت کی بات ہے، سپریم کورٹ جیسے فیصلہ ہر بندے کو پتا تھا جو اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ بھی رکھتا ہے. تو آپ سچ بولیں، قوم کے سامنے آ کر حقیقت بتائیں. یہ میری خواہش ہے. قانونی طور پر آپ ایسا کریں نہ کریں، آپ مرضی کے مالک ہیں، اور سچ بتا کر پھر ریزائن کر جائیں اپنے ساتھیوں کے سمیت. آپ کا نام سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا. اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور جو ترمیم حکومت کرنی چاہ رہی ہے وہ کر دیتی ہے، اور پھر میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ آپ وہ ایکسٹینشن ایکسیپٹ کریں تاکہ ان مفاد پرستوں کے امیدوں پہ پانی پھر جائے. بن تو یہ پھر بھی جائیں گے، لیکن شاید تھوڑا اللہ کا ڈر آ جائے اور یہ اس مقام تک پہنچے نہ، خود ہی الگ ہو جائیں. تو اگر آپ سچ بتا کر استعفیٰ دیتے ہیں تو آپ جیت گئے، اور اگر آپ ایکسٹینشن حکومت کے ایکسٹینشن نہیں لیتے یا عوام کے لیے لیتے ہیں تب بھی آپ جیت گئے. اور یہ منہ کی کھائیں گے. یہ میرا ایمان ہے کہ انہوں نے ایک بالکل ناجائز فیصلہ دیا ہے جس کی کسی بھی صورت تعریف نہیں کی جا سکتی. منصور علی خان جیسا بندہ، جو میرا موسٹ فیوریٹ اینکر اور ولاگر، وہ جب کہ اس نے کہا ہے کہ یہ ایک جائز فیصلہ دیا ہے، کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. میں منصور علی خان تمہیں کہتا ہوں، میں آپ کا ریگولر آپ کا ویور ہوں، آپ کی باتوں کو بڑی غور سے سنتا ہوں، لیکن یہ آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ یہ جائز ہے؟ کیا پی ٹی آئی پٹیشنر تھی؟ نہیں تھی. تو اس سے کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ جماعت ہی نہیں تھی، لسٹڈ تھی. اگر ان میں فاتر کر لوگوں میں عقل ہوتی تو یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے اور پھر ساری سیٹیں لے جاتے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. وہ اب صاحبزادہ صاحب بھی اپنے سر پیٹیں کہ کن لوگوں سے اس نے مار کھا لی. ایک اسلام پسند بندہ ہے، اور لیکن اس کے
پارٹی کے منشور میں ہے کہ وہ صرف مسلم لوگوں کو سیٹیں دیں گے، تو اقلیتیں تو سیٹیں تو اس نے پہلے ہی چھوڑ دی تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے لینی نہیں تھی. تو یہ ہم سارے کیوں نہ جا کے اسے کہ لنگڑے شیطان کے جھولے میں ڈال دیں، تاکہ کل تم بھی عمر عطا بندیال کی طرح بیہیو کر سکو اور اس کی طرح مفادات حاصل کرتے رہو. بہت برا فیصلہ دیا ہے آپ نے میرے مطابق، اور آپ کا یہ فیصلہ بھی کہیں بطور نظیر پیش نہیں کیا جائے گا کہ ایک بندہ جو نہ پٹیشنر ہے نہ اس نے کچھ مانگا ہے، آپ نے اس میں جولی میں سب کچھ ڈال دیا ہے. اگر 41 بندے جو آزاد ڈکلیئر کیے گئے ہیں وہ محب وطن ہیں تو وہ اپنا فارورڈ بلاک بنائیں یا جس جماعت میں شامل ہونا چاہے ہوں، اور ان کی سازش کالی بھونڈوں کی سازش ناکام بنا دیں. پھر یہ کالے کوٹ والے جو ڈیمبو پھر رہے ہیں، جو جنہیں ٹکٹیں بھی صرف اسی لیے دی گئی تھی کہ وہ کیس لڑتے رہے، چلیں میرا کام چلتا رہے گا. وہ خود تو شہنشاہ والی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو پاگل کالو کپڑے والے جو کالا کوٹ پہن کے خود کو پتہ نہیں عقل کل سمجھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ یہ لنگڑا شیطان باہر آئے، تو پھر کوئی ان کو پوچھے گا نہیں، اور وہ باہر آ ہی نہیں سکتا. اور جہاں میں عدت والا جو اس کا فیصلہ ہے وہ اس کو میں نے زیادہ نہیں کیا، وہ چلے بشر اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جب عدالت میں آ گیا پھر یہ پبلک کیس بن گیا ہے، تو جج افضل مجوکا صاحب، آپ تھوڑا سا اسلام جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے عدت کا بیسک فلسفہ کیا ہے، اور اس سوال کا جواب آپ دے دیں کہ دونوں نے میاں بیوی نے دوبارہ نکاح کیوں کیا. اس سوال کا جواب اگر آپ لوگ دے سکتے ہو کیوں کا، تو میں کہتا ہوں تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے. ادروائز تمہارا فیصلہ بھی قانون کے لحاظ سے شاید ہو ٹھیک ہو، لیکن ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، ہم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا آپ نے بڑے آرام سے اس نے سزا پہ ختم کر کے بری کر دیا، تو اس سے کیا لنگڑا شیطان باہر آ جائے گا؟ نہ حکومت ٹوٹے گی. حکومت کے پاس 209 بندے ہیں، اور انہیں 15-16 بندے اور چاہیں وہ 2/3 میجارٹی لے جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ 2/3 میجارٹی لے لیں گے، کیونکہ اس ملک کے محافظ بھی ابھی بیٹھے ہیں، اور وہ ملک کو تباہ ہوتا نہیں دیکھیں گے، ملک کو بربادی کی طرف جاتا نہیں دیکھیں گے. وہ جانتے ہیں کہ یہ ملک فروش وطن فروش ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، اور اس کے لیے چاہے مجھے مار ڈالا جائے یا کچھ کیا جائے تو میں خود کو شہید پاؤں گا. اور میں سچ بات کہتا رہوں گا. علم الدین شہید، غازی علم الدین شہید نے کہا تھا نا کہ تم توہین عدالت برداشت نہیں کرتے تو میں توہین رسالت کیسے برداشت کروں. میں غازی صاحب کے تو قدموں کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تم توہین عدالت برداشت نہیں کرو گے تو میں توہین اسلامی مملکت پاکستان اور توہین اسلام کیسے برداشت کروں، توہین رسالت کیسے برداشت کروں. تم اس کا ساتھ دے رہے ہو جو ختم نبوت پر بھی یقین نہیں رکھتا. خیر، یہ میرے جذبات ہے، میرے اندر کی فیلنگز تھیں. لیکن اب تو ہوگا کیا کہ یہ لنگڑا شیطان باہر نہیں آنے والا. توشہ خانہ کیس اس کے سر پہ کھڑا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس اس کے سر پہ کھڑا ہے، اور ایک 9 مئی والا کیس جس میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاید خالد ارشد صاحب، ان کا نام ہے خالد ارشد، اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو معذرت چاہوں گا. انہوں نے ریٹن 4 صفحات کا فیصلہ دیا ہے، جس میں کہا ہے کہ 7 مئی کو شام 5:30 بجے اس کے گھر میٹنگ ہوتی ہے، اس لنگڑے شیطان کے گھر. اس میں یہ کہتا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ 9 مئی کو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر مجھے گرفتار کیا جائے، اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ سب ڈاکٹر یاسمین راشد
اور جن کی کلپس بھی آ گئے، ویڈیوز بھی سینکڑوں چلیں، اور 2 سرکاری گواہوں نے بھی بیانات دے دیے کہ یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس نے یہ احکامات دیے تھے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی سربراہی میں قیادت میں باہر نکلیں لوگ اور یوں کریں جو کچھ بھی، اور وہ ملکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی طرف ایک سازش تھی، کی طرف سازش کی گئی تھی اس کے خلاف۔ ملکی جناح ہاؤس پہ حملہ ملکی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، جی ایس ٹی پر حملہ، آگ لگانا، بے پناہ آگ لگانا، ملکی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ بغاوت کے زبر میں آتا ہے۔ اور اگر اس طرح سے فیصلے لے لیں تو پھر حافظ قمر منیر صاحب آپ بھی چھوڑ دیں، ڈی جی آئی ایس آئی سے کہتا ہوں کہ آپ بھی ہٹ جائیں، سب کو چھوڑ دیں، ان 8 کالے بھونڈوں کے لاڈلے کو وزارت بٹھا دیں تاکہ جو وہ حشر کرنا چاہتا ہے کرے۔ لیکن اگر آپ بھی ایسا نہیں کرتے تو یہ اللہ تو ہے، اللہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنایا اور بنے گا، اور یہ یہودی ایجنٹ منہ کی کھائے گا۔ میں نے قاضی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ چپ نہ رہیں، اور آپ بھی جو آئین کے مطابق آپ کا فرض بنتا ہے، آپ ہماری جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہو، نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہو، تو آپ ایسا کام میں جو ملک کو تباہ کیا جا رہا ہو تو آپ چپ کیسے رہو گے؟ جو غلط ہے اس کے خلاف آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن کوئی غیر آئینی اقدام کی حمایت قطع نہیں کروں گا۔ آپ ملک بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے، اور آپ بچائیں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ بچائیں گے۔ میں آپ دونوں بڑوں سے، حافظ صاحب سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کہہ رہا ہوں، تو یہ اچھلنا کودنا بند کریں۔ بہت اچھل کود کر لیا، چلو کچھ لوگوں کی دکانیں چل پڑی، لیکن لنگڑا شیطان باہر نہیں آئے گا، یہ بات میری پتھر پہ لکیر سمجھ کر لکھ لیں۔ اور 2-3 کیس اس کے گلے کی پھندہ بنیں گے، جیسے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے اسے مرکزی ملزم قرار دیا ہے نا، ملزم یا مجرم، میں یہاں کنفیوز کر رہا ہوں کہ وہ پبلک تو نہیں ہوا نا، تو اس طرح اور بھی ضمیر والے جج ہوں گے جو کہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔